अस्सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आज मुमकिन किया कि हम खुदावन की इबादत कर सकें। और इस मौका पर हम जब पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल जो है वो कोरोना की वजह से काफ़ी दुश्वार है और काफ़ी पाबंदियां हैं, लेकिन आज के दिन जब पादरी साहबान डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले तो उन्होंने इबादत की इजाज़त दी और कहा कि अगर आप SOPs का ख्याल करके इबादत करें तो आप ज़रूर इबादत कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों को बताएं कि जब इबादत में आएँ तो मास्क अपना साथ लेकर आएँ, और अगर मुनासिब हो तो थोड़ा थोड़ा आप फासले पर बैठ सकते हैं। हम उसी रूटीन के साथ जो हमने ऐलान किया था उसी तरह से चर्च के अंदर इबादत करेंगे। तो आपको पैगाम भी मिल जाएगा। तो जो लोग WhatsApp यूज़ करते हैं, अगर मेरी तरफ से कोई मैसेज जाए तो ज़रूर उसको सुन लिया करें। आज का दिन नहायत ही यादगारी का दिन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले कि दुख उठाता, मसलूब होता, अपनी जान बतेरों के फिदिया में देता, तो आज के दिन हम देखते हैं कि उसने जो है वो अपने शागिर्दों के साथ बहुत ही ख़ास काम किए, और ना सिर्फ काम ख़ास किए बल्कि बातें भी बड़ी ख़ास की। गौर से सुनना, किसी घर के बाहर 3 लोग खड़े थे और घर के अंदर से मालिक निकला और उसने पूछा कि आप कौन हैं। तो उन तीनों ने अपना अपना नाम बताया, और नाम बड़ा दिलचस्प था। एक ने बताया कि मेरा नाम माल है। क्या है? माल यानी दौलत। दूसरे ने बताया कि मेरा नाम कामयाबी है। तीसरे ने कहा मेरा नाम मोहब्बत है। तो आप जिसको भी दावत देंगे हम अंदर चले जाएंगे, लेकिन याद रखना कि हमारा इकट्ठे जाना मुश्किल है। आपको चुनना होगा कि किसको अंदर लेकर जाना है। तो वो शख्स कहने लगा मैं आता हूँ। वो अंदर गया और जाकर उसने अपनी बीवी के साथ ये बात की कि बाहर माल आया है, कामयाबी आई है, मोहब्बत आई है। तो उन्होंने कहा जी आपने चुनना है कि किसको अंदर बुलाएं, तो क्या करें। बीवी कहने लगी ऐसा करो, हमारे घर में अक्सर रुपए पैसे की कमी रहती है, तो माल को कहो जी अंदर आ जाओ। अब जो शोहर था वो कहने लगा नहीं, मैं समझता हूं कि इस बात पर अड़ गए। एक के कामयाबी आनी चाहिए, दूसरा के क्या आना चाहिए? माल आना चाहिए। और काफी बहस हो रही है। तो उनकी एक बेटी थी, बड़ी समझदार, खुदा ने उसे बरकत दी थी, हिकमत दी थी। उसने कहा अम्मी अबू आप झगड़ा ना करो, देखें अभी माल आया नहीं तो आप झगड़ रहे हैं, अभी कामयाबी आई नहीं तो आप झगड़ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे घर में मोहब्बत की कमी है, तो आप मोहब्बत को अंदर लेकर आओ। किसको अंदर लेकर आओ? मोहब्बत को, ताकि आप इस तरह से झगड़ा ना करो। तो माँ को भी बात समझ आई, बाप को भी आई, दोनों ने बेटी की बात मान ली और बाहर जाकर मोहब्बत से कहा आप अंदर आ जाए। जो ही मोहब्बत अंदर आई तो साथ ही माल भी और कामयाबी भी आने लगे। तो वो कहने लगा नहीं नहीं मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने मोहब्बत को बुलाया। तो माल और कामयाबी कहने लगे कि असल में जहां मोहब्बत होती है हम भी वहीं होते हैं। यीशु मसीह ने इस जिसको पाक जुमेरात कहते हैं, दर हकीकत जब हम अबरानी कैलेंडर देखते हैं, अबरानी टाइम टेबल देखते हैं, तो ये असल में जुमेरात नहीं है, ये जुमा है।
اور جمعے کا آغاز ہے، کیونکہ یہودی دن جو تھا وہ شام 6 بجے شروع ہو جاتا تھا۔ کب شروع ہوتا تھا؟ شام 6 بجے۔ تو یسوع نے شام کا کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، اور اسی رات اس نے ایک بہت ہی خوبصورت حکم دیا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ مل کر نکالیں یوحنا کی انجیل 13واں باب، اس کی 34ویں اور 35ویں آیت پڑھیں گے۔ دھیان کیجئے گا جی۔ لکھا ہے، اگر آپ نے کھول لیا، ڈھونڈ لیا حوالہ، تو میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سب مل کر پڑھیں گے 1 2 3۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے بائبل بہت تھوڑے لوگوں کے پاس ہے، آواز نہیں آ رہی۔ جتنوں کے پاس ہے ذرا اونچی آواز نکالیں۔ پھر پڑھیں گے 1 2 3۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے حبیب ہو۔ کیا یسوع مسیح نے اس پاک رات کو کیا کہا؟ اس نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ اور وہ نیا حکم کیا تھا؟ کہ تم ایک دوسرے سے کیا رکھو جی؟ محبت۔ اور ساتھ ہی کہا جیسے میں نے تم سے کیا رکھی۔ اس نے کیسی محبت رکھی؟ آج 2000 سال گزر گئے ہیں، دنیا اس کی محبت سے واقف ہے کہ اس نے بطیروں کے فدیہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس نے گناہ گاروں کے لیے، اس نے کچلے ہوئوں کے لیے، اس نے قیدیوں کے لیے، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، لاچاروں کے لیے اپنی جان کو کیا کیا ہے؟ پیش کیا۔ یہ اس کی محبت۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا باپ نے محبت رکھی، آگے بیٹے نے کیسے محبت رکھی؟ باپ نے بیٹا دیا، محبت دکھائی، بیٹے نے جان دی اور محبت دکھائی۔ ایسی ہی محبت، اس کو وہ نیا حکم کہتے ہیں۔ اور پاک جمعرات جس کو ہم کہتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ یہودی ٹائم ٹیبل کے مطابق، عبرانی کیلنڈر کے مطابق جو ہے یہ پاک جمعرات نہیں بلکہ پاک جمعہ آغاز ہے، کیونکہ یہودی دن شام سے شروع ہوتا اور اگلی شام تک جاری رہتا۔ اور یہ دن جو ابھی شام کو شروع ہو گیا، اس کو ہم یوں ہی سمجھیں کہ کل شام کو یہ ختم ہوگا۔ تو اس نے بہت ہی خوبصورت بات کی، نیا حکم۔ اور ہم نئے آسمان اور نئی زمین پر جانے والے لوگ ہیں، ہم آسمان کی بادشاہی میں جانے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اس نئے حکم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ اور جیسے میں نے مثال بھی دی اس شخص کی، اس خاندان کی، کہ انہوں نے اگر وہ کامیابی چنتے تو نہ محبت اندر جاتی نہ مال اندر جاتا، اگر وہ مال کو چنتے تو نہ کامیابی اندر جاتی نہ محبت اندر جاتی۔ لیکن چونکہ انہوں نے محبت کا چناؤ کیا تھا تو کامیابی بھی آ گئی اور مال بھی آ گیا۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں سب سے امیر شخص وہ ہے جس کے دل میں کیا ہے؟ اس لیے اس تہوار پر، جس کا آج ہم ایک بار پھر یادگاری کا دن منا رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں نے محبت کرنی ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے یہ اس کا فعل ہے۔ ہمیں تو کہا گیا اپنے ستانے والوں سے بھی کیا کرو؟ محبت کرو۔ کیسی محبت؟ ان کے لیے دعا کرو۔ محبت کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی اگرچہ چھوٹا ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ دنیا میں
رشتوں ناتوں کے اندر اگر محبت نہ ہو تو کبھی بھی رشتے قائم رہ نہیں سکتے. خاندانوں میں اگر محبت نہ ہو تو خاندان قائم رہ نہیں سکتے. اور کلیسیا میں اگر محبت نہ ہو تو وہ کلیسیا کہلانے کی حقدار نہیں. ہمیں خداوند نے جو سب سے بڑا توڑا دیا ہے وہ کیا ہے؟ محبت. ہم نے اس کو پیش کرنا ہے. اور یاد رکھیں محبت کو بیج سمجھ کر بوتے رہیں, اور جتنا آپ بوئیں گے اتنی ہی بڑی فصل کیا کریں گے؟ کاٹیں گے. پالوس رسول نے کہا تھا اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں, فرشتوں کی بولیاں بولوں, محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل اور جھنجھلاتی. محبت کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہم سے محبت کرے گا تو پھر ہی ہم محبت کریں گے, لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں ہم کتنی خدا سے محبت کرتے تھے, دنیا کتنی خدا سے محبت کرتی تھی. اگر آپ تاریخ پڑھ لیں بائبل کے اندر لکھا ہے آدم سے لے کر بعد کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. سب نے گناہ کیا تھا, سب گناہگار تھے, کوئی پاک نہیں تھا, کوئی راست باز نہیں تھا, کوئی دیندار نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. پھر بھی خدا نے کیا کی ہے؟ محبت کی ہے. پھر بھی یسوع نے کیا کی ہے؟ محبت کی ہے. یہ چھوڑ دیں انہیں انج کیتا, انہیں مرنا انج کیتا, انہیں انج کیتا. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں. اور آج میں یہ کہوں گا بچوں اپنے ماں باپ سے کیا کرو, اور صرف کہنے کی آتا ہے ہاں جی میں اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا ہوں, باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. نہیں, بائبل میں لکھا ہے تو اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی کیا کر؟ عزت کر. اور لکھا ہے یہ ایسا حکم ہے کہ جس کے ساتھ عمر کی درازی کا کیا ہے؟ وعدہ. تو نہ صرف ماں باپ کی عزت کریں, ماں باپ سے محبت رکھیں, بلکہ بہنوں سے, بھائیوں سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے ہم سب کو کیا رکھنی ہے؟ محبت رکھنی. اور مسیحت میں اگر کوئی ریڑھ کی ہڈی ہے نا تو وہ محبت ہے. اگر محبت مسیحت میں نہ ہو تو یہ پھر دوسرے مذہبوں سے بھی جو ہے وہ ایک نچلا مذہب بن جائے گا. لیکن یاد رکھیں مسیحت جو ہے وہ مذہب نہیں بلکہ مسیحت محبت ہے. ہمیں محبت, ہمیں اس تہوار پر اس نئے حکم کو لینا ہے. آپ کہیں گے نیا کیسے ہے؟ 2000 سال پہلے لکھا گیا. لیکن جب یسوع نے کہا تھا نا, اس نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم. اگر آپ کی زندگی میں اب تک جتنے بھی پرانے حکم ہیں اور اگر محبت نہیں پائی جاتی تو آپ کو یہ نیا حکم دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں حکم حکم ہوتا ہے, وہ کوئی مشورہ نہیں ہوتا. مشورہ ہم مانیں یا نہ مانیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن جب حکم آتا ہے تو حکم کو توڑنا گناہ بن جاتا ہے. حکم کو توڑنا گناہ بن جاتا ہے. اس لیے حکم توڑنے سے اگر آدم اس جنت سے نکل گیا, فردوس سے نکل گیا, عدن سے نکل گیا, تو ہم مت سمجھیں کہ ہم محبت نہ رکھ کے تو ہم خدا کے بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں. محبت رکھیں. اگلی 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات خداوند یسوع مسیح نے 2 رسومات قائم کی. کتنی رسومات؟ کتنی؟ 2. ایک یہ میز جو آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے جس پر روٹی ہے, شیرہ ہے, ایک یہ رسم اس نے قائم کی. اور متی کی انجیل میں ہمیں ذکر ملتا ہے جب ہم 22واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 16ویں آیت پڑھنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ آج کے دن کو یا اس عید کو جو یہودی عید تھی جب ایک نام پڑھتے ہیں تو دوسرا پڑھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 22ویں باب کی پہلی آیت میں دونوں ہی نام آئے ہیں اور آپ نے اس بات کو بھی یاد کر لینا ہے. لکھا ہے اور عید فطیر جس کو کیا لکھا ہے 22واں باب متی کی انجیل, لوکا کی انجیل کا لوکا کی انجیل 22واں باب اس کی پہلی آیت
لکھا ہے اور عید فطیر جس کو کیا کہتے تھے؟ عید فصح کہتے تھے، نزدیک تھی۔ تو گویا بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ چاہے عید فطیر کہہ لیں چاہے عید فصح کہہ لیں، ایک ہی بات۔ اس عید کے موقع پر 7ویں آیت میں لکھا ہے اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں، وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ تو عید فطیر یا عید فصح جس پر فصح ذبح کرتے تھے، اس دن کسی نے گھر تیار کیا ہوا ہے۔ کیا تیار کیا ہوا ہے؟ تو اس تہوار پر ہمیں اپنے گھروں کو یسوع کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ تیار کرنا ہے۔ پھر اس گھر میں آخری فصح اس نے کھایا، ہمارے بدن جو خدا کا مقدس ہے، خدا کا گھر ہے، اس میں یہ فصح جانا چاہیے۔ آمین۔ یہ روٹی جانی چاہیے، یہ شیرہ جانا چاہیے۔ اور پھر حکم بھی دیا یسوع نے، جب ہم پڑھتے ہیں 17ویں آیت سے لکھا ہے پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے۔ یہ میرا کیا ہے؟ جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ اور آگے اس نے بڑے زبردست الفاظ کہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا۔ یہ رسم اس نے قائم کر دی۔ کون سی؟ عشاء ربانی۔ کون سی؟ پاک شراکت۔ اور یہ اگر کوئی مسیحی ہے تو اس کو پاک عشاء میں شریک ہونا ضرور ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ گناہ کی وجہ سے پاک عشاء میں شریک نہیں ہوتے، تو پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے گناہ لینا ہے یا روٹی لینی ہے، گناہ میں رہنا ہے یا مسیح میں رہنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو گناہ کو نہیں چھوڑتے، مسیح کے بدن کو کیا کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ دانش مندی ہے یہ؟ کیوں جی؟ عقل مندی ہے یہ؟ مسیح جس نے اپنا بدن پیش کر دیا، اس پاک عشاء میں شریک ہو کہ ہم اس کے بدن کو لے سکتے ہیں اور ہم اسی کو چھوڑ دیں، یہ دانش مندی نہیں، یہ بہت ہی احمقانہ فعل ہے، یہ نہایت ہی کہہ لیں کہ بے وقوفی کا عمل ہے کہ لوگ گناہ کو پکڑے رکھتے ہیں اور روٹی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کون سی روٹی؟ جو پاک شراکت میں دی جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ بھی کہوں گا جس نے آج تک یہ روٹی چھوڑی ہے وہ اس دن پر آؤ آج سے روٹی لینا شروع کر دیں۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انسان روٹی کماتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے، اسی طرح سے مسیح میں رہنے کے لیے ہمیں اس روٹی میں شریک ہونا ضرور ہے۔ ہمیں اس شیرے کو لینا ضرور ہے۔ تو یہ رسم جس کو پاک شراکت کہتے ہیں، اس نے اس پاک دن پر جب شام کو آخری فصح اس نے کھایا، اس نے مقرر کیا۔ پھر دوسری رسم یوحنا کی انجیل میں ہے، 13ویں باب میں واپس آتے ہیں، یہاں پر ہی اس رسم کا ذکر ہے۔ اور دن دیکھ لیں، پہلی ایسے جب ہم پڑھتے ہیں تو دن وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں جی یہ تو کوئی اور دن ہو سکتا ہے۔ لکھا ہے عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر
باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر، کس دسترخوان سے؟ جہاں پر وہ شیرہ پیش کرتا ہے، کس دسترخوان پر؟ جہاں پر وہ روٹی بطور اپنا بدن پیش کرتا ہے۔ لیکن دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر کیا کیا؟ تھوڑا اونچی بولے، تھوڑا سا اور اونچی بولے۔ شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے کیا کیا؟ پوچھنے شروع کیے، دھوئے بھی اور پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا، بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک، مطلب ہمیشہ تک کبھی نہیں دھوئے گا، دھونے پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ یسوع نے پاؤں دھوئے اپنے شاگردوں کے اور اسے کہا جب تک میں نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ تو پاؤں دھونے کی رسم آگے دیکھیں لکھا ہے، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اسے کہا، خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ میرا پکڑوانے والا، کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں۔ 11 پاک تھے، ایک ناپاک ہو گیا۔ کیسے ناپاک ہو گیا؟ لالچ کر کے۔ آگے سنیں، لکھا ہے شمعون پطرس 12ویں آیت، پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں۔ نمونہ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ یہ رسم، پاؤں دھونے کی رسم اس نے قائم کی، اور اس سے یہ ثابت کیا کہ میں استاد بھی ہوں، خداوند بھی ہوں، مگر در حقیقت میں خادم ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خادم۔ اور اس نے کہا، جب مجھ استاد اور خداوند، مطلب مالک نے، یسوع کیسا مالک ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ہیں، سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ کہتا ہے، مجھ خداوند نے، مجھ استاد نے جب تمہارے پاؤں دھوئے تو تم جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو نیچے آؤ۔ تم جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے مالک سمجھتے ہو نیچے اترو، نیچے آؤ۔ تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں۔ کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہر مسیحی کو وہ سکھاتا ہے کہ تم نے دوسروں کی عزت کرنی ہے۔ اور یہاں پر میں پھر آپ کا دھیان چاہوں گا، اصل میں وہ صرف رسم نہیں قائم کر رہا تھا، بلکہ اصل میں
मोहब्बत को बहाल करना चाहता था। दिलों के अंदर जो ऊंचा और नीचा मकाम समझा जाता था उसको खत्म करना चाहता था। जात बरादरियों को खत्म करना चाहता था। कुर्सियों वाली सियासत को, मजहब को वो खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग हकीकी खादम बन जाएं, सब के सब। यानी अगर यीशु मसीह ने पतरस के पांव धोए हैं तो अब पतरस पर भी लाजम है कि वो किसी के पांव धोए। यीशु ने अगर मत्ती के पांव धोए हैं तो मत्ती पर भी लाजम है कि वो किसी के पांव धोए। ऐसे ही जब हम एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे तो फिर सब ही बड़े नहीं होंगे बल्कि खादम बन जाएंगे। हलीमी फरोतनी जिंदगी के अंदर आ जाएगी। मत्ती की इंजील 5 बार में लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस हैं। तो ये दो रसूमात मसीह ने आज की रात कायम की, इनकी तकर्री की, और कलीसियाएं इन दोनों रसूमात को मानती हैं। और ना सिर्फ आज की रात बल्कि जब भी मौका मिलता है वो लोग जमा होकर ज़रूर शायरबानी लेते हैं और देते हैं और एक दूसरे के पांव धोते हैं। आमीन। और तीसरी बात मैंने क्या की थी कि आज की रात उसने नया हुक्म दिया। ये तीनों बातें आपको याद रह जाएंगी? क्यों जी? याद रह जाएंगी? सुनाएं, अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद